वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा फवाद चौधरी को गिरफ़्तार कर लिया गया और उसके बाद वो हलचल मची कि जाए पनाह। क्यों गिरफ़्तार किया गया, पहले आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। आज हमने इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त दी है कि ये लोग जो 25 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस थे उनको पंजाब में तैनात ना किया जाए। इसके बावजूद अगर वो यहाँ पे तैनात रहे या तैनात किए गए तो हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके ख़ानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज़्यादतियों का सिलसिला हुआ, ये ज़्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। ये बात वाज़े तौर पे अपने पास लिख लें। हमने बड़ा सब्र किया है, हमने बड़ी एहतियात की है, लेकिन ये मामला चलने का नहीं है। ये वो गुफ्तगू है जो फवाद चौधरी साहब ने फरमाई और इससे पहले भी वो इस तरह की गुफ्तगू फरमा चुके थे जिसमें वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी गर्दान चुके थे। ठीक है, तनकीद करना आपका हक है, आप ज़रूर कीजिए, लेकिन यही वो तर्ज़ अमल है जो निहाल आशमी ने इख्तियार किया था और फिर उनको न सिर्फ ये कि अपनी सेनेट की सीट से हाथ धोना पड़े थे बल्कि 6 माह कैद भी उनको नसीब हुई थी। अब ये एक FIR जो है ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मुदीयत में दर्ज हुई, उसके नतीजे में फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया गया और मामला जो है उसको अब ये कहा जा रहा है कि ये सियासी रंग जो है वो दिया जा रहा है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी कौम से खिताब किया और उन्होंने फिर वही इंसाफ की बात की, लेकिन मामला ये है कि आप वो इंसाफ चाहते हैं जो सिर्फ आपका सहूलतकार हो, क्योंकि जब राना सनाउल्लाह पे 15 किलो हीरोइन डाली जा रही थी या बाकी लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा था बग़ैर किसी सबूत के और नैब जो था वो सरगर्म अमल था, तो फिर उस वक़्त का इंसाफ आपके नज़दीक चूँकि दुरुस्त था तो वो दुरुस्त था। अब अगर एक FIR दर्ज हुई है और उसके नतीजे में फवाद चौधरी साहब की गिरफ़्तारी अमल में आई है तो कानून अपना रास्ता रहेगा। FIR भी इतनी मजबूत नहीं है कि उसके नतीजे में उनकी ज़मानत ना हो सके, लेकिन जाहिर है कि जब आप घर तक पहुँचेंगे, जब आप अहले खाना को धमकियाँ देंगे तो वो कोई भी शख्स जो है वो बर्दाश्त नहीं करता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन वहाँ से किसी रद्द अमल का जो है वो आपको सामना नहीं करना पड़ा, वो आपको सहूलत भी देते आ रहे हैं, लेकिन अगर आप अहले खाना तक पहुँचेंगे तो ये एक ऐसा बिलो द बेल्ट हिट करने वाली बात होती है और इसको कोई बर्दाश्त नहीं करता। और यही वजह बनी थी कि निहाल हाशमी की गुफ्तगू जो है उसको भी किसी ने बर्दाश्त नहीं किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने गलत सियासी फ़ैसलों की यरगमाल बनती चली जा रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील करके इमरान खान साहब ये समझे थे कि शायद मामलात इंतखाबात की तरफ बढ़ जाएं, लेकिन अब पाकिस्तान की माशी सूरत हाल इतनी गंभीर है कि उसमें भी अब ये बात कही जा रही है कि तवालत हो सकती है। बुनियादी तौर पर यह वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान, उनसे बात करते हैं। अली मोहम्मद ख़ान साहब, ये फरमाइएगा कि क्या आप इस रवैये को मुनासिब समझती हैं? ठीक है, आपको अदालत पे गुस्सा है, आपको इलेक्शन कमीशन पे गुस्सा है, आप इदारा जाती तनकीद कीजिए, होती है और उसके ऊपर कोई बुरा नहीं मनाता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको किन किन अलकाबात से नहीं नवाजा गया, लेकिन ये इस तरह की घर की हदूद को फलांगना और फिर अहले खाना को की धमकी देना, ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए नदीम साहब, फवाद चौधरी बड़े मंजे हुए सियासी कारकुन हैं, खुद वकील हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और वो जो बात करते हैं तो आपने उनको देखा होगा कि वो बड़ी सख्त बातें बर्दाश्त भी कर जाते हैं और मजाक में जो है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। बड़ी सख्त तनकीदें, सारा कुछ वो बर्दाश्त करते हैं। कल जो उन्होंने गुफ्तगू की है, मेरे ख्याल में बिल्कुल उस पर जो एक्शन लिया गया है वो नहीं बनता। उसकी वजह यह है कि उन्होंने सिर्फ इलेक्शन कमीशन के
फैसला साजी और उनके रवैयों पे तनकीद की है। उनके पूरे जो बयान है उसको आपने इन टोटलिटी देखना होगा, उसमें से एक जुमला निकाल के उस पे फिर उनको कंडेम कर देना और दहशत गर्दों की तरह ट्रीट करना। देखें, तहरीक इंसाफ लॉ को मानने वाली जमात है, हमारी सारी मूवमेंट जो है रूल ऑफ लॉ की है। तो जो फवाद साहब ने कल बात की वो बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से आपने जो इंटरिम जो सेटअप लेके आए हैं, जो निगरान वजीर आला हैं जो मोहसिन नकवी, तो उनका जो किरदार है वो किसी से ढका छुपा नहीं है कि एक तो वो सुप्रीम कोर्ट की उस डायरेक्शन के नीचे आते हैं जो वॉलंटरी रिटर्न का होता है कि उसमें कानून के मुताबिक आप पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं लग सकते। दूसरी बात यह है कि जो उनका एक इमरान खान साहब के खिलाफ मोहसिन नकवी साहब का उनका एक पब्लिक एक पोजीशनिंग है, उनके चैनल की है, 24 चैनल के को वो चलाते हैं और वो मुस्तकिल उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा उधर से कंटिन्यूस होता है। ऐसा नहीं है कि कोई तनकीद होती, कंटिन्यूस एक प्रोपेगेंडा होता है, सबको पता है वो इमरान खान साहब के खिलाफ आदमी है। तो हमारा नुक्ता ये है, जो फवाद साहब ने जो बात की है, मेरे ख्याल में जान के उसको गलत समझने की कोशिश की अली मोहम्मद खान साहब, गुजारिश ये है, नहीं गुजारिश ये है कि आप उसको, मैंने आपको सुनाया है कि सबसे बड़ी जमात सुने कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, उसने अभी अपना पंजाब में अपनी हुकूमत जो है वो डिसॉल्व की है। तो जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा तरीके से एक अच्छा केयर टेकर सेटअप आ गया है, इंटरिम चीफ मिनिस्टर पे सबका एतमाद है, तो अगले इलेक्शन से पहले क्यों हम इस सब चीजों को मुतनाज़े कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल में इसमें ट्वीट किया गया, लाहौर हाई कोर्ट बुलाती रही, ये नहीं आए, 3 बार बुलाते रहे, तौहीन अदालत मैं इसको कहूंगा कि वो बुला, उनको ठीक ठाक पता था कि लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस लिया है और जान के वो चले गए, हालांकि ऑन द रोड। नहीं, अली मोहम्मद खान साहब आप सुन लेना, गुजारिश ये है कि पहली बात तो मैंने आपको जो उनके अल्फाज हैं वो सुनाए, मतलब आप लोगों ने सियासत के अंदर जो है एक ऐसी ज़ुबान मुतारिफ करवा दी है जो बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, इनके बच्चों को पकड़ो, इनके उनको, मतलब इमरान खान साहब जलसों में कहते रहे हैं, अब इसमें वो कह रहे हैं कि आपके अहले खाना को भुगतना पड़ेगा। दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट ये कह रहा था कि आपकी दरख्वास्त हब्से बेजा की दरख्वास्त है, अब वो पेश हो गए हैं इस्लामाबाद के अंदर और FIR भी हो गया, तो अब ये दरख्वास्त आपकी खारिज होती है। वो लाहौर हाई कोर्ट ने वो दरख्वास्त भी खारिज कर दी। तो अब मामला ये है कि आप लोग सियासत के अंदर एक नफरत का ऐसा पहलू ले आए हैं जिसके अंदर सिर्फ एक इमरान खान की ज़ात है, बाकी और कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है नदीम साहब, आपने अपना वैसे ही मंतकी नतीजा निकाल लिया है। फवाद साहब खुद लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, वकील हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं और काफी जो है उनका तजर्बा है सियासत में। वो कैसे कोई ऐसी बात कर सकते हैं कि खुदा न खास्ता कानून से बाला किसी को नुकसान, वो तो उसका तो कोई उसकी बात की इसका साथ नहीं देगा। उन्होंने तो जो बात की है और सब इसको समझते हैं कि कानून के मुताबिक जो ज्यादती करेगा कानून के मुताबिक चाराजोई की जाएगी। तो वो तो हर किसी का हक है कि कानून के मुताबिक, लॉ के मुताबिक जो है वो अदालत से रुजू करे और कानूनी चाराजोई करे। अगर किसी ने ज्यादती की है, किसी ने लॉ को तोड़ा है, ये तो कोई पागल ही होगा जो कहेगा कि हम बच्चों पे जा रहे हैं और बच्चों को नुकसान, कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ना उनका कोई ऐसा मतलब था। असल में उन्होंने जो बात की है, जो जहां हिट किया है, कि उन्होंने यही बात बार बार की है कि देखें आप एक मुतनाज़ शख्सियत को क्यों ला रहे हैं। ये तो मैं भी 2-3-4 दिन से मैं खुद ये बात कर रहा हूं कि 12 करोड़ का सूबा है, माजी में बड़ी गलतियां हुई हैं, हम बड़े मुश्किल हालात से निकले हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब पे हमला हुआ जानी, उससे उनकी अल्लाह ने जो है जिंदगी बचाई है। बड़ा एक सियासत में गंद मच चुका है और उसको ठीक करने का तरीका यह है कि आप एक केयर टेकर सेटअप ऐसा लाएं जो सबको काबिल कबूल हो, ताकि जो इलेक्शन हो। नदीम साहब, आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि अब ये जो कर दिया है इस मौजूदा निगरान सेटअप ने, इसके बाद किसको इन पे एतमाद होगा कि ये न्यूट्रल एक अच्छा एक इलेक्शन करा देंगे जिसपे सबको एतमाद होगा? नहीं, अली मोहम्मद खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब, आप जो बात कर रहे हैं ठीक है, ये एक जो लाहौर में वाक़या हुआ उसका हम उस वक़्त कह रहे थे कि ठीक नहीं हुआ, और जब इस्लामाबाद में उनको अदालत में पेश कर दिया गया तो कानून अपना रास्ता लेगा। उनकी FIR में देख रहा था वो कोई इतनी मजबूत नहीं है, बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा। लेकिन बात करने की ये है कि जब आपके लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे या लोग गिरफ्तार होते थे, जिस तरीके से राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया, लगता ये है कि सियासत की सोच जो है
وہ ایک ہی ہے, چاہے اس پہ عمران خان بٹھا دو یا اس پہ کوئی اور بٹھا دو. ندیم صاحب آپ کی بات کا تو پھر مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت انتقام لینے آئی ہے کہ ماضی میں اگر کچھ ہوا ہے, صحیح ہوا ہے غلط ہوا ہے, جو بھی ہے, اگر کوئی اس کو غلط سمجھتا ہے, اور وہ کیا حکومت میں آپ انتقام کے لیے آتے ہیں؟ میرا تو نہیں خیال. حکومت تو آپ آئین کے تحت کرتے ہیں. نہیں علی محمد آپ کا خان تو صاحب انتقام پاکستان لینے کے, نہیں آئے, یہ تو ایک سیکٹری الیکشن کمیشن نے درخواست دی ہے FIR کی, اس کے اوپر یہ ایکشن ہوا ہے, اس میں حکومت نے تو نہیں یہ دیکھیں کروائی نا. ندیم خدارہ میری بات سنیں, ہاں انہوں نے, دیکھیں ان کا ایک رائٹ ہے FIR کرنا, انہوں نے وہ رائٹ یوز کیا. اب آپ مجھے بتائیں, ایک طرف ملک کے سابق وزیر اعظم پہ حملہ ہوتا ہے, وہ اس حملے میں ایک شخص جان سے بھی جاتا ہے, وہ خود جو ہے ابھی تک زخمی ہے, ان کے ہمارے بہت سے قریبی ساتھی جو ہیں کچھ زخمی ہوئے, کچھ بال بچے, اور اس کا ابھی تک عمران خان صاحب جو FIR درج کرانا چاہتے ہیں اپنی حکومت ہوتے ہوئے درج نہیں کرا سکے. تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے, اور دوسری طرف ایک FIR ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے فواد چودھری صاحب پتہ نہیں کوئی دہشت گرد ہے, کوئی وہ تورا بورا میں بمباری کر کے نکلا ہے, کوئی بھاگ گیا ہے. انٹرنیشنل انٹرپول کو ریکوائرڈ ہے کہ نہ آپ نے ادھر وارنٹ دکھایا, نہ آپ نے کوئی قانونی چارہ جوئی کی, اٹھا لیا, اور آپ کو پتا تھا کہ ہائی کورٹ لاہور بلا رہی ہے. فاروق حبیب فارمر منسٹر, آپ کے تحریک انصاف کے ہمارے بڑے اچھے کارکن, وہ بتاتے رہے, چیختے رہے کہ لاہور ہائی کورٹ بلا رہی ہے. یہ کوئی طریقہ؟ آپ لے جاتے لاہور ہائی کورٹ, آپ وہاں FIR پیش کر دیتے, آپ پیش کر دیتے لاہور ہائی کورٹ میں کہ جناب یہ ہمارے پاس FIR ہے, اب سے بھیجا نہیں ہے, ہم قانون کے مطابق لے جانا چاہ رہے ہیں. عدالت آپ سے پوچھتی کہ آپ نے قانونی چارہ جوئی پوری کی ہے, آپ کے پاس وارنٹ ہے, آپ کے پاس ٹرانزٹ ریٹینشن کے تمام ڈاکیومنٹس موجود ہیں, لیکن آپ نے اغوا کیا لاہور ہائی کورٹ کی جیورسڈکشن سے, اور ان کو یہاں لے کے آیا, اور 3 بار لاہور ہائی کورٹ بیٹھتی رہی. اس طرح سے قانون کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اگر کوئی غلط کام کسی نے کیا ہے, اس کا فیصلہ تو عدالت کر دے گی نا. اگر خدا نہ خواستہ فواد چودھری نے کوئی, علی خان صاحب یہ جو آخری پہلو ہے اس سے میں آپ کا اتفاق کرتا ہوں کہ وہاں جب اگر عدالت بلا رہی تھی وہاں پیش کیا جانا چاہیے تھا, لیکن آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے جو غلط سیاسی فیصلے ہیں ان کے اوپر تل ملاہٹ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں, کیا غلط فیصلہ ہے؟ دیکھیں ندیم صاحب, یہاں لوگوں کی ساری سیاست جو ہے, چاہے وہ میاں صاحب کی ہو, وہ زرداری صاحب کی ہو, چاہے وہ مولانا صاحب کی, بالخصوص بنگلہ نمبر 22 کی سیاست کشمیر کمیٹی والی, تو بھائی یہ ساری سیاست ان کی گرد گھومتی ہے طاقت کے, کہ کچھ بھی کر کے آپ کرسی پہ بیٹھیں. ہمارے لیے اقتدار مطمع نظر مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد ایک مضبوط فلاحی اسلامی پاکستان ہے, اور اس کے لیے اقتدار ایک دروازہ ہے, دیٹس آل. تو اگر آپ کو کبھی لگے کہ اقتدار اس سفر کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے, تو پاکستان میں کتنے لوگوں نے جو ہے اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کی ہیں, کتنے لوگوں نے استعفے دیے ہیں, یہاں تو کوئی کونسلر کی سیٹ نہیں چھوڑتا ندیم صاحب. تو اس لیے عمران خان صاحب نے ایک بڑے مقصد کے لیے اپنی دونوں صوبائی اسمبلیاں وہ تحلیل کی, مرکز سے استعفیٰ دیا. کیوں؟ ایک آزاد الیکشن کرائیں. وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ بند کمروں میں بیٹھ کے مجھے اقتدار دے دو, جو بین الاقوامی سازش پہ میرے سے لیا ہے وہ مجھے واپس کر دو کیونکہ میں آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا تھا, یا میں جو ہے ایبسولوٹلی ناٹ کہتا تھا. وہ یہ تو نہیں کہہ رہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ. تو اگر الیکشن کرانے کے لیے انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کی ہیں, اور وہ ویسے بھی 4 سال پورے کر چکے ہیں, یہ تو ایک آئینی عمل ہے آرٹیکل 112 کے تحت, اور آئین کے مطابق 3 مہینے کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو ڈیٹ دے کے الیکشن کرانا چاہیے. بات ختم. نہیں, اس میں علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کہتے ہیں اسلامی فلاحی ریاست جو 3.5 پونے 4 سال آپ لوگوں نے گزارے, کیا وہ اسلامی فلاحی ریاست کے عکاس تھے؟ جو کچھ آڈیو اور ویڈیو لیکس میں سامنے آ رہا ہے, کیا اسلامی فلاحی ریاست جو ہے وہ اس طریقے سے بنتی ہے, اس نوعیت کی ہوتی ہے, جس طریقے سے کابینہ میں کاغذ لہرا کے فیصلے لیے گئے؟ عثمان بزدار اور وہ فرح گوگی والا جو پنجاب کی صورتحال ہے, مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاحی اسلامی ریاست تھی؟ دیکھیں, فلاحی اسلامی ریاست ہم نے کلیم کبھی نہیں کی کہ ہم نے مدینہ کی ریاست بنا دی ہے, نہ کوئی بنا سکتا ہے. وہ شاہی مدینہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن ہم نے ان کی طرز پہ جانا ہے. آج کوئی یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں صحابہ کرام اجمعین یا اہل بیت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں نماز پڑھوں گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہے, لیکن ہم نے وہ طریقے تو فالو کرنے ہیں. تو ہم نے ماڈل کیا رکھنا ہے؟ کیا ہم نے ویسٹ منسٹر ماڈل رکھنا ہے پاکستان کا,
کیا امریکن کانسٹیٹیوشن کا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ، یا ہم نے مدینہ کی ریاست کو ذہن میں رکھ کے اس کی طرف جانا ہے؟ ہم نے کب کلیم کیا ہے کہ ہم وہ بنا دیا یا بنا سکتے؟ نہیں بنا سکتے، نہ بنایا تھا، لیکن ہم نے کوشش کی کہ یہاں انصاف پہ مبنی ایک ریاست ہو۔ دیکھیں آپ بہت چیزوں کو مکس کر رہے ہیں۔ آپ نے مدینہ کی ریاست قائم کرنے کے لیے، اس کی طرز پہ قائم کرنے کے لیے سب سے بنیادی کام کیا ہے؟ قانون، لا، اس کی حکمرانی ہو۔ نہیں اور علی محمد خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جس انصاف کو شہزاد اکبر صاحب لیڈ کر رہے تھے وہ اسلامی طرز عمل کا آغاز تھا؟ دیکھیں مجھے بات کرنے دیں، اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں۔ نہیں، پہلے اس کا جواب کچھ چیزیں کیا وہ اسلامی طرز عمل کا آغاز تھا؟ اس میں سقم ہے، اب بات اصل میں پرابلم یہ ہے کہ بات بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن حقائق جو پس پردہ ڈال دیے جاتے ہیں۔ لیٹ می ریسپونڈ ٹو یور کوسچن، تھوڑا سا آپ برداشت کر لیں، مجھے سننا خیر ہے۔ دیکھیں اس میں سقم تھے، اس سے کس سے انکار کیا ہے، اور ان کو پھر وہ چھوڑ کے چلے بھی گئے، ان کو جانا پڑا، لیکن کوشش کی عمران خان صاحب نے کہ پاکستان میں آئین کا سسٹم جو ہے مضبوط ہو، اور ساتھ ساتھ دیکھیں مدنی ریاست کی جو چیزیں تھی وہ 3-4 چیزوں پہ بہت بیس کرتی تھی۔ ایک تو رول آف لا، نمبر 2 ایمپتھی، کہ آپ غریبوں سے آپ کی محبت ہو، آپ ان کی کفالت کے انتظام کریں، آپ ان کے ایجوکیشن کے، ان کے خوراک نان نفقے کے۔ جو 10 لاکھ روپے کا جو ہیلتھ کارڈ ہم نے دیا، یہ پاکستان میں کچھ سوچ سکتا ہے؟ اور ساتھ ساتھ جو بنیادی کام کیے گئے، دیکھیں رحمت العالمین اتھارٹی بنائی گئی، ملک کا وزیر اعظم جس سپیچ میں جاتا تھا اس نے یہ بات کی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نے بات کی کہ ویسٹ کو فالو مت کرو، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، اور پھر صرف بات نہیں کی، سیرت النبی کو لازمی قرار دیا، اور کلاس 1 سے کلاس 10 تک قرآن کو ہم نے لازمی تعلیم، اور آپ کے اس بھائی، آپ کے اس ناچیز بھائی کے ہاتھ سے اللہ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارداد پاس کی کہ اس سے ختم نبوت کا کام مضبوط ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب نے پاکستان سے باہر جا کے جو حرمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیس لڑا، یونائٹڈ نیشنز میں جا کے دنیا کو بتایا کہ آپ جب دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو 1.5 ارب مسلمانوں کا کلیجہ کٹ جاتا ہے۔ تو ہر طرح سے ایجوکیشن میں دنیا میں جا کے ایڈریس کرنا انصاف کے نظام پہ، اور کرپشن جو بنیاد ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم سے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جن کے لیے قانون اور ہوتا تھا طاقتور اور کمزور کے لیے، تو ہم تو کوشش اس پہ کر رہے تھے، لیکن جس چیز نے ہٹ کیا ہے عمران خان صاحب کو وہ یہ ہے کہ بڑی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہو جانا، آزاد خارجہ اچھا اس میں علی محمد خان صاحب اس میں اب سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے آپ لوگوں نے تحلیل کر دی، پنجاب کی اسمبلی بھی، خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی، اب آپ کا یہ گمان ہے کہ آپ لوگ جیت جائیں گے اور بڑی واضح میجورٹی سے جیت جائیں گے، لیکن آپ کے نتائج جو ہیں چاہے لانگ مارچ کے ہوں یا اب جو احتجاج آپ کرتے ہیں، آپ کو اگر آپ لوگ وہ نہیں مقصد حاصل کر پاتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ کنٹینرزم فلسفہ سیاست چلتا رہے گا؟ دیکھیں ندیم صاحب، آپ کی تو ماشاءاللہ نزدیک اور دور کی دونوں نظریں کافی تیز ہیں۔ میں نے آپ کو دیکھا آپ گلاسز بڑے کم یوز کرتے ہیں، ماشاءاللہ جوان ہے ابھی تک۔ حضور والا عمران خان صاحب نے جو ہے جو حمزہ شہباز کے نیچے صوبائی حکومت کے نیچے مشکل حالات میں جو ہم نے پنجاب جیتا، اور جو ابھی ہم نے جو ضمنی الیکشن ہوئے قومی اسمبلی کے کراچی سے لے کے خیبر تک، میرا اپنا حلقہ مردان کا ہم تیسری بار اللہ نے جتایا ہے، 85-87 ہزار کے قریب ہم نے وہاں سے ووٹ نکالا ہے۔ چارسدہ، پشاور، کرم، فیصل آباد، ننکانہ شریف، لاہور، اور پھر جا کے جناب آپ نے کراچی تک ہم نے اپنی قومی اسمبلی کی سیٹیں نکالی ہیں۔ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا؟ اصل میں ان کو ڈر کیا ہے؟ ڈر ان کو اور کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ بھی اس کو سمجھتے ہیں، ہم بھی اس کو سمجھتے ہیں، یہ یار لوگ بھی سمجھتے ہیں جو ہمارے ادھر حکمران بیٹھے ہیں، ان سب کو پتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جانے نہ جانے ندیم حسین صاحب، تو ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، قوم عمران خان کے ساتھ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میرا اس سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب۔ ناظرین، یہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا۔ بریک سے جب واپس آئیں گے تو IMF کے ساتھ جو معاملات کی صورتحال ہے اور جو انہوں نے ہمیں گردن سے پکڑا ہوا ہے اس پر بات کریں گے۔ ملتے ہیں اس کمرشل بریک۔ ناظرین، پاکستان اپنے مالیاتی بچاؤ کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، لیکن IMF جو ہے لگتا ہے وہ جان ہی نکالنے کے در پہ ہے۔
جائزہ کمیشن پاکستان کے لیے ایک ایسی ہڈی بن گیا تھا کہ نہ اگلی جائے نہ نگلی جائے۔ پاکستان اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ نگلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پہلے نگلو پھر ہم بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ یہ صورتحال تشویش کا باعث بنتی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا جو لہجہ ہے اور ان کی جو اڑی ہوئی رنگت ہے آئی ایم ایف کا تذکرہ کرتے ہوئے، وہ اس امر کی عکاس ہے کہ سب کچھ درست نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کی اقتصادی صورتحال جو ہے یقیناً ایک خوفناک مراحل میں ہے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ اشد ضروری ہے کہ یہ آگے معاملہ بڑھ سکے، نامہ جائزہ جو ہے وہ مکمل ہو سکے، جلد ہو سکے، 10ویں تک نہ پہنچیں، ورنہ اگر دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کے مسائل میں مزید اضافہ ہوگا، اور آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوگا تو ہمارے لیے وہ جو ہمیں بیرونی ادائیگیوں کے لیے پیسے چاہیے اس کا انتظام اور انضرام ہو سکے گا۔ اب پاکستان جو ہے وہ اس بات پر بھی تیار ہے کہ ڈالر جو ہے اس کو مارکیٹ کے اوپر چھوڑا جائے۔ ایک اقدام کیا گیا کہ کیپ کو ہٹایا گیا، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس پہ بھی معاملات جو ہیں وہ اس طریقے کے نہیں نتائج نکلے جو نکلنے چاہیے تھے۔ اسی طریقے سے پاکستان گیس کی قیمتوں کو بڑھانے اور سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ منی بجٹ کی بھی تیاری ہو رہی ہے، نئی ٹیکسیشن، پیٹرولیم لیوی، اور اس کے نتیجے میں افراط زر کی شرح جو ہے وہ 30% سے اوپر جانے کا اندیا دیا جا رہا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک بھی اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں۔ اب یہ مسئلہ سیاسی بن گیا ہے یا واقعی آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان سے کچھ چاہتا ہے؟ امریکہ جب تک پاکستان سے خوش رہتا ہے آئی ایم ایف سے معاملات بھی درست رہتے ہیں۔ اب اس نئی صورتحال کے اندر بہت سے سوالات ہیں، اس صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، سابق مشیر رہے وزارت خزانہ کے، پاکستان کی معیشت پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک بوستان صاحب، چیئرمین ہے فوریکس ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کے۔ ملک صاحب، پہلے آپ سے شروع کر رہا ہوں کہ کیپ تو ہٹا دیا، آج $1.25 ڈالر بڑھا بھی، لیکن اس کے بعد لگتا ہے کہ کہانی جو ہے وہ کچھ الٹ پھیر ہو گئی ہے آپ کی ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ میٹنگ کے بعد، اور اب کیا یہ طے ہوا ہے کہ بتدریج روپے کو گرایا جائے گا؟ جی بالکل، ہم نے کل بھی یہی کہا تھا کہ ہمارا مقصد ایک ڈالر بلیک مارکیٹ اور فری مارکیٹ کو ریٹ کو نیرو کیا جائے تاکہ لوگ بلیک مارکیٹ پہ جا کے بلیک میل نہ ہو اور ہمیں ڈالر آگے دیں، اور جو خریدنے والے ان کو ہم پلیٹ فارم فری کریں۔ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم فوراً ہی ریٹ جو ان کے مقابلے میں لے آئیں گے۔ ہم ڈیمانڈ اگر ایک فرض کی آج ہم ان کے مقابلے میں 255 لے جاتے تو آیا وہ اگر 260 کر دیتے تو پھر ہم 260 تو نہیں کریں گے۔ یہ تو ایک ریس لگ جائے گی، ریس میں ہم نے شامل نہیں ہونا ہے۔ ہماری سپلائی جو رکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کیا دھرا ہوا ہے، اور اس کی سپلائی کی بڑی وجہ جو ہے کمرشل بینک ہے، کیونکہ ہماری جو میں عوام کو اور آپ کے توسط سے ایکسچینج کمپنیاں بدنام ہو رہی ہیں مفت میں، جبکہ ڈالر جو ہے کمرشل بینک ہمیں دے ہی نہیں رہے۔ ہماری جو ایکسپورٹ کے اگینسٹ ریمیڈنس آتی ہے وہ ہمیں کمرشل بینک دے نہیں رہے، اور اسٹیٹ بینک ہمیں امپورٹ کی بھی اجازت نہیں دے رہا۔ آج ہم نے گورنر صاحب کو یہی کہا ہے کہ ہمیں اگر یا تو بینکوں کو پابند کریں ہمیں ڈالر دیں، یا ہمیں اجازت دیں کہ ہم ڈالر لے کے آئیں تاکہ ہم مارکیٹ میں سپلائی بڑھائیں۔ اگر سپلائی نہیں بڑھائیں گے تو پھر یہ ریس لگ جائے گی جو کہ رکے گی نہیں۔ ہمارا کیا وہ تو ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے مارکیٹ میں ڈالر ہے اور کمرشل بینکوں کے پاس بھی ڈالر ہے، وہ اس کو پلے اپ کر رہے ہیں جیسے ماضی میں ہوا ہے، یا صورتحال جو ہے اس کے برعکس ہے؟ جیسے ڈالر کے تو کوئی حد ہی نہیں جو لوگوں کے پاس پڑے اور بینکوں کے باہر بھرے پڑے ہیں۔ میں ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ڈار صاحب نے آپ نے 2014 میں آن فلور کہا تھا کہ 200 ارب ڈالر سوئس بینک میں پاکستانی کے پڑے ہیں، اور ابھی میں ملک صاحب کہانی تھی وہ کہانی ہو گئی نا، اس کو چھوڑ دیں۔ اب وہ یہی ڈار صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا صورتحال تھی۔ اب کی بات کریں نا کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس سپلائی نہیں ہے تو پھر قیمت کیسے آپ نیرو ڈاؤن کریں گے؟ سپلائی دیکھیں جو ہمارے اکاؤنٹوں میں ڈالر ہیں، ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، ڈالر نہیں ہمیں دیے جا رہے۔ آج اسٹیٹ بینک نے اس سلسلے میں جو بینکنگ سرکل کے ڈائریکٹر سے شوکت صاحب کی چھٹی لگائی ہے، ود ان ویک ایکسچینج کمپنیوں کو ڈالر دیے جائیں تاکہ ہم سپلائی بڑھا کے ڈالر کو کنٹرول، مارکیٹ کو کنٹرول کے قابل ہو جائیں۔ اب ہمارے پاس کوئی ڈالر 1000 لینے آتے ہیں تو ہم اس کو 100 دیتے ہیں، 5000 لیتے ہیں تو اس کو 500 دیتے ہیں۔
उसने जरूरत उसकी 5,000 फिर ब्लैक मार्केट में जाता है। इसी तरह लोग हमें बेचने नहीं आ रहे क्योंकि हमारा रेट इतना कम है। और हम इसके कैप की वजह से हमने बताया कि हमारी वर्कर रेमिटेंस $1 अरब कम हो गई, हमारी एक्सपोर्ट $1 अरब कम हो गई है, एक्सचेंज कमी में $500 मिलियन कम हो गए। तो हम इसको जो है इंटरेस्ट ऑफ कंट्री हमने ये लगाया था कि शायद सस्ता डॉलर हम लोगों को देंगे और सस्ता खरीदेंगे, सस्ता बेचेंगे। लेकिन हमारी कौम को जब पता चल जाता है कि कोई चीज़ शार्ट है तो आपको पता है वो उसकी कीमत आसमान तक पहुंचा देते हैं। तो जब तक ये रेट गिरेंगे नहीं, हमारी अपीलें, ये हमारे वास्ते ये सब रायगान जाएंगे। और हमें गिराने के लिए सप्लाई चाहिए। हमारे हाथों में स्टेट बैंक के गायक हमारे हाथों खोलें, हमें मार्केट फोर्सेस का मुकाबला करने दें और बैंकों को पाबंद करें। तो मैं आता हूँ मलिक साहब कि क्या अब इसमें डॉक्टर खाकान नजीब साहब ये फरमाइएगा, क्या यहाँ पे किसकी कमज़ोरी है? स्टेट बैंक की कमज़ोरी है? क्या मतलब 3-3 रेट चल रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है? नदीम साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। समझने की बात है सीवियर डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में है, ये कोई और इसमें दो आरा नहीं है। इसकी अक्कासी इस चीज से होती है कि दिसंबर 2021 में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास $18 अरब के करीब थे। आज ये $4.5 अरब के करीब। अगर आपकी ये पोजीशन हो जिसमें डिप्लीटिंग रिजर्व्स हो तो आपका क्या मसला है? आपका करंट अकाउंट जो खसारा है, इंपोर्ट जिस आपकी हुई जब $80 अरब की और आपकी एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस मिला के $60 अरब के करीब आई, तो आपने $17.5 अरब का करंट अकाउंट का खसारा 2022 FY22 में किया। अब अगर आप ये सूरत हाल देखें तो ये चैलेंज का एक ही डॉक्टर था दुनिया में, उसका नाम था IMF। आपने 7वां और 8वां रिव्यू जो कि मार्च में शुरू हुआ, कहीं जाके सितंबर के शुरू में कंप्लीट किया। 29 अगस्त को बोर्ड मीटिंग हुई। उसके बाद अगला रिव्यू 25 अक्टूबर को शुरू होना था। आज मैं 25 जनवरी में आपके साथ बात कर रहा हूं, आपने उसको खुद डिले किया। आपके सारे फंड फ्लोज कहां से रुके मैं आपके सामने रख देता हूं। $1.2 बिलियन IMF से आने थे, रुक गए। मल्टीलैटरल्स यानी कि वर्ल्ड बैंक, ADB, IDB के सारे फ्लोज कंटिंजेंट हैं विद द IMF, वो स्लो हो गए। आपने जो कमर्शियल लेंडिंग का रोल ओवर कराना था, $700 मिलियन का चाइना का था, वो भी स्लो इसलिए हो जाता है कि वो सब IMF की तरफ देख रहे हैं। सऊदी अरेबिया, UAE ने आपको क्या कहा? आपको कहा कि हम आपको पैसे दे देंगे बट आप IMF के प्रोग्राम में रहें। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान जिस दोराहे पे खड़ा है वो एक तरफ जाता है श्रीलंका को और दूसरी तरफ जाता है IMF को। इसके अलावा कोई राहे फरार नहीं है। मैं खाकान नजीब से बात हूँ क्योंकि ये इस हवाले से बात करनी है। बोस्तान साहब, आपसे आखिरी सवाल ये है कि सप्लाई चेन कैसे बेहतर हो सकती है? आपने खाकान नजीब साहब की बात सुन ली है। देखो जी, मैं सबसे पहले तो जितने भी हमारे एक्सपर्ट हैं, माशी तजज़िया नगार हैं, खुदा के लिए डिफॉल्ट और पाकिस्तान के रिजर्व खत्म होने की और डॉलर IMF का प्रोग्राम खत्म होने की बातें नहीं करें, हौसला अफजा बातें करें कि हमें ये जरूर है, रेट जरूर हुए हो जाएगा, लेकिन हुकूमत का फर्ज बनता है उसको अवेल करे। लेकिन आवाम का फर्ज भी बनता है कि खुदा के लिए डॉलर को जो है बिला जरूरत न खरीदें। और हमें इसको सप्लाई बढ़ाने का एक ही वाहिद रास्ता है कि हमारे हाथ पांव खोल दिए जाए, हमें डॉलर लाने दीजिए। हमने बाहर की कंपनियों से भी बात की है, स्टेट बैंक हमने लेटर भी लिखी दी है कि बाहर की जितनी मनी ट्रांसफर कंपनी है, पूरी बात सुन लें प्लीज। तो हमने $1 अरब माना देने की पोजीशन में हम ला के दे सकते हैं। आप स्टेट बैंक इसको कब अप्रूव करते हैं तो हमने इंशाल्लाह डॉलर अपने वसाइल से भी लाने की पोजीशन। 98 में भी हमने पाकिस्तान के रिजर्व में सिर्फ $400 मिलियन रहे थे, हमने $10 अरब इकट्ठे करके दिए थे और आज भी हम उस पोजीशन में हम ला सकते हैं, लेकिन हुकूमत हमें इजाजत दे कम अज कम इसकी लाने की। बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्त। खाकान नजीब साहब, ये फरमाइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि रास्ता श्रीलंका को जाता है, एक IMF को जाता है। अब IMF से हम कह रहे हैं कि हम आपकी शराइत तस्लीम करने के लिए तैयार हैं,
حکومت بھی تو ایک مخمسے میں ہے نا کہ اگر جو کچھ وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں وہ بھی اب اس ایسے رویے کا اظہار کر رہے ہیں جس میں قطعی طور پہ کوئی لچک نہیں ہے، تو اگر اس کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر نیچے عوام جو ہے اس کا وہ حال ہو جائے گا جو سری لنکا سے بھی بدتر ہے۔ ندیم صاحب اب آپ نے مجھے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے، میں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان نے ابھی تک لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان نے 22 پروگرام کیے ہیں، اس میں سے صرف ایک کمپلیٹ کیا ہے، وہ 2016 کا پروگرام تھا۔ میں نے پاکستان کے لیے وہ پروگرام اینکر کیا ہے، یہی وزیر خزانہ تھے اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، اور اب آپ 23واں پروگرام کر رہے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہوتا، 23ویں پروگرام کو بھی جب سائن کرنے کی باری آئی تھی اور مشکلات تھی تب بھی میں نے حکومت کی مدد کی تھی، اور تب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی۔ اب اس کو پہلے تو سمجھیے کہ آئی ایم ایف کی کوئی شرائط نہیں ہوتی۔ This is, I mean, and the person who's telling you this is a person who has worked on both the programs, the current one اور پچھلے والا بھی۔ اب اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ کی اوگرا نے ایک چیز کی قیمت کا تعین کیا جس کا نام ہے گیس 2020 ستمبر میں، اور کہا کہ آپ اس کو تبدیل کریں۔ آج آپ کھڑے ہیں 25 جنوری کو، آپ نے کوئی تبدیلی ان 27 مہینوں میں نہیں کی۔ اب آئی ایم ایف نے آپ سے پوچھا کہ اس سے کچھ نقصان ہو رہا ہے، تو آپ کی اتھارٹیز نے ٹی وی پر آپ کو بتایا کہ 1600 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ کھڑا ہو گیا ہے۔ اب آپ آئی ایم ایف کو چھوڑ دیں، آپ میرے پاس آ گئے، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب ایڈوائس واٹ شوڈ وی ڈو، تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ خدارا اپنی قیمت کو ٹھیک کیجئے۔ آپ 650 روپے کی گیس بیچ رہے ہیں، آسانی سے سمجھاتا ہوں، اور 1100 کی پروڈیوس کر رہے ہیں۔ جو لوگ دے سکتے ہیں اس کی قیمت ان کو چارج کیجئے کاسٹ آف سروس، ایفیشنسی بڑھائیے، اور اپنے لائن لاسز جن کو یو ایف جی کہتے ہیں کم کیجئے۔ یہ آئی ایم ایف کی شرط ہے، اگر غلط ہے تو نہ کیجئے۔ نیپرا نے آپ کو کہا کہ آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس 7.5 روپے زیادہ ہے، آپ بلیڈنگ کر رہے ہیں، آپ اس کو ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے رہے ہیں، ان کو کم کیجئے۔ آپ نہ کیجئے، آپ خسارہ بڑھا لیجئے، یہ آپ پر ہے۔ میرے خیال میں یہ بھی ٹھیک بات ہے اور اس کو بھی کر لینا چاہیے۔ اب تیسری طرف آئیے کہ آپ نے 2-3 قسم کے ایکسچینج ریٹ رکھے ہیں ملک میں۔ ایک انٹر بینک کا ریٹ ہے جو کہ آپ کو یہ شو کرتا ہے امپورٹ، اور وہ جو فرق ہے کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کیا ہے، ہم ایک مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ میں ہیں۔ دوسرا ایک اوپن مارکیٹ کا ہے، اب ایک تیسرا ریٹ بن گیا ہے۔ آپ کے فنڈامنٹلز کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے ایکسچینج ریٹ کو، میں ہمیشہ کہتا ہوں۔ دوسرا کچھ سینٹیمنٹ ڈریون ہے۔ اتھارٹیز ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ چونکہ اس وقت سٹور آف ویلیو بن گیا ہے ڈالر، ابھی دوسرے جو صاحب تھے وہ بھی ٹھیک کہہ رہے تھے، اس کو توڑنے کا کیا طریقہ؟ اس کو توڑنے کا طریقہ سپلائی بڑھانا ہے، فنڈامنٹلز کو ٹھیک کرنا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور تیسرا سینٹیمنٹ کو ٹھیک کرنا ہے۔ آئی ایم ایف بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ کام کیجئے۔ آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہا ہے کہ بجٹ پہ ایڈجسٹرز لیجئے۔ اس سے کیا مطلب ہے کہ جو سپینڈنگ فلڈ پہ کرنا چاہتے ہیں وہ کیجئے۔ حکومت نے ایک اچھی کوشش کی، انہوں نے ایک 30 ارب ڈالر کا پروگرام سامنے رکھا، اب وہ آپ کو دیرے میں آتا ہوں خاقان نجیب صاحب۔ آخری چیز یہ ہے، جی جی ٹھیک ہے، آخری گزارش کروں کہ ٹیکسیشن، ندیم صاحب اگر آپ ایگریکلچر انکم ٹیکس نہیں لگائیں گے، اگر آپ پراپرٹی پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے، اگر آپ پراپرٹی پہ کیپٹل گینز نہیں لیں گے، اگر آپ ریٹیلر سے 300 روپے بھی نہیں مہینے کے لینے کو تیار ہوں گے، تو پھر مجھے آپ بتائیے کہ ملک کیسے چلے گا؟ آئی ایم ایف بھی یہی کہہ رہا ہے۔ آپ ٹھیک، جاوید بلوانی صاحب، آپ اب اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اب منی بجٹ کی بھی بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ اس میں ٹیکسیشن میئرز کی بھی بات ہو رہی ہے، پیٹرولیم لیوی بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، بجلی کی قیمت بڑھانے کی بات ہو رہی ہے۔ خاقان نجیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ اقدامات ایسے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، ہم ان ٹارگیٹڈ سبسڈی نہیں دے سکتے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اثرات مرتب ہوں گے آپ لوگوں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، خاقان نجیب صاحب نے یا بوستان صاحب نے اپنی جگہ پہ جو بیٹھ کے بات کی ہے وہ اپنے حساب سے صحیح کی ہے۔ میں ایک ایکسپورٹر ہوں اور انڈسٹریلسٹ ہوں۔ میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ہمارے ملک میں، یہ سرکولر ڈیٹ کیوں بنے اور کن کی غلطیاں تھیں یہ، اور کس گورنمنٹ نے یہ غلطیاں کی، ہم اس کی بات نہیں کرتے۔ اصل پرابلم یہ سرکولر ڈیٹ سب پولیٹیکل گورنمنٹس اور جتنی گورنمنٹس آج سے پہلے گئی ہیں ان سب کی غلطیاں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب پاکستان میں گیس
گیس جب شروع ہوئی تھی 1950s میں، اس وقت کے ایکسپرٹس نے یہ کہا تھا کہ آپ صرف اس کو انڈسٹری میں یوز کریں. ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس آئیں، انہوں نے اس کو پولیٹیکل مائلیج بڑھانے کے لیے ڈومیسٹک میں دے دیا، اور ڈومیسٹک میں دیا اور اس پرائس میں دیا جو ان کی کاسٹ سے کم تھی. اور پھر ڈومیسٹک کے لائن لاسز کتنے ہیں؟ 100% لائن لاسز ہے ڈومیسٹک کے لائن لاسز کی. اور پھر ان کو سبسیڈائز پرائز دی، اور ان لوگوں کو دی جن کے اچھا بات کی غریبوں کی اور پاورٹی لائن سے نیچے والوں کی، ان بیچاروں کے گھر میں گیس کا کنیکشن نہیں ہے، ان کو آگے رکھا اور دیا ان کو جو بنگلوں میں رہتے ہیں، فلیٹوں میں رہتے ہیں، جو اربن ایریا میں رہتے ہیں. غریب پاپولیشن، ہماری پاورٹی لائن کی پاپولیشن جو نیچے کی تھی وہ تو ساری رورل ایریا کی تھی اس وقت. آج پاکستان کی پاپولیشن آلموسٹ برابر ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد جو انرجی کے انہوں نے جو آئی پی پیز کو کانٹریکٹ سائن کیے، اس میں انڈر دا ٹیبل انہوں نے پیسے لیے. آپ مجھے بتائیں، ایک ونڈ کا ریٹ جو ہے 16.5 سینٹ، ایک ونڈ کا ریٹ ہے 3.5 سینٹ. یہ کس نے کیا؟ یہ سب چیزیں انہوں نے کی، انہوں نے سب رشوتیں کھائیں، اور انہوں نے سب پولیٹیکل مائلیج کے چکر میں سب کام کیا. پی آئی اے کے اندر آج جتنی امپلائمنٹ کی ضرورت ہے اس سے زیادہ بھرتیاں کس نے کی؟ کیا پبلک نے کی؟ نہیں، گورنمنٹس نے کی ہیں اپنے پولیٹیکل مائلیج بڑھانے کے لیے. اور آج اس کی وجہ سے اتنے سرکولر ڈیٹس. اور نجیب صاحب نے یہ بات بالکل صحیح کہی کہ آئی ایم ایف کی کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی. آئی ایم ایف کو تو اس کے پیسے چاہیے. آئی ایم ایف تو بولتا ہے بھائی آپ مجھے یہ اتنا ٹیکس کلیکٹ کر کے دو، اتنا ہمارے کو پیسے لا کے دو. تو آپ نے وہ کس طرح کرو گے؟ آپ نے آج آئی ایم ایف بولتا ہے کہ آپ سبسڈی نہ دیں. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے اس کے ریٹ اتنے بڑھا دیے، اس ریٹ میں کانٹریکٹ سائن کر کے، کہ آج عوام بھی پس گئی، ملک بھی پس گیا. اور جب تک ان لوگوں کو سزا نہیں ہوگی جن لوگوں نے یہ غلط کام کیے، جب تک یہ ملک صحیح نہیں ہوگا. میں آتا ہوں جاوید بلوانی صاحب. اب خاقان نجیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ فرق تو نہ اشرفیہ کو پڑتا ہے نہ حکومت کو پڑتا ہے. سزا جو ہے وہ تو اس ملک کے 99.9% عوام نے بھگتنی ہے، جو ہر طرح کی بنیادی ضرورت کی سہولیات سے پہلے ہی آ رہی ہیں اور شاید عادی ہو چکے ہیں اس تکلیف اور اس اذیت کے. لیکن اب لگتا ہے کہ ان کا بس سے بھی معاملات جو ہیں باہر ہو گئے ہیں. اگر جو یہ روڈ میپ اب آئی ایم ایف چاہ رہا ہے، اس سے تو اوپر پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو خوش بیٹھے ہوئے ہیں. اس سزا تو نیچے جو ملنی ہے اس کا کوئی علاج ہے؟ اس کا کسی نے کوئی سوچا ہے؟ لگتا ہے کوئی بھی نہیں سوچ رہا. جاوید صاحب آپ نے بہت اچھی بات سامنے رکھی ہے. گزارش اس طرح سے ہے کہ جو آپ کی چوائس ہے وہ یہ کہ یہ کچھ ڈیسیجن آپ کر لیں جس سے آپ کو تھوڑی دیر کی ایک بریدنگ سپیس ملے گی. آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ جب ہم چلیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے کلیدی مسائل حل ہو جائیں گے. بٹ اگر ہم چلیں گے، ایک انفلیشن کا باؤٹ بھی آئے گا، میں اس سے بالکل ڈس ایگری نہیں کرتا. ایک بلپ آئے گا، آپ کی انفلیشن بڑھے گی کیونکہ ایڈمنسٹرڈ قیمتیں بڑھ جائیں گی، روپی کی ایڈجسٹمنٹ دکھائی دے گی. اب یہ تو کرنا آپ کے لیے لازم و ملزوم ہے. ایک ہی راستہ ہے جو آئی ایم ایف کو جاتا ہے. اب لیٹ سے کہ ہم یہ نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ لیٹ سے کہ ہم لوگوں کو برابر کرائیں کہ ہم کیوں یہ کہہ رہے ہیں. حکومت کے ہاتھ اس وقت مستحکم کیجئے کہ اس میں سخت ہو یہ فیصلہ کرنے کی. یہ فیصلہ سازی ان کو کرنے پہ ہمیں ہیلپ کرنی پڑے گی. اگر ہم نہیں کریں گے تو 70 یا 80 یا 90% انفلیشن ہوگی. اس کی جھلک دکھاتا ہوں آپ کو. آٹے کی شارٹ فال ہوئی آپ کے ملک میں، میل ایڈمنسٹریشن ہوئی آپ کے ملک میں. آپ دیکھیے کہ 65 روپے کا آٹا 150 روپے تک چلا گیا اور نایاب ہو گیا. آپ یہ نہیں چاہتے کہ فارمیسیز میں آپ کے پاس دوائیاں نہ ہوں. آپ یہ نہیں چاہتے کہ لینٹلز، پام آئل جو آپ امپورٹ کرتے ہیں اس کی شارٹ فال ہو. آپ نہیں چاہتے کہ لوگ لائن میں کھڑے ہوں اور آپ کو پیٹرول نہ مل رہا ہو. سو پلیز آپ ایک وہ فیصلے جو جس کا ایک امپیکٹ نیگیٹو آئے گا ضرور، وہ کر لیجئے. میں بالکل مانتا ہوں کہ اس کا ایک وقتی طور پہ ایک نیگیٹو امپیکٹ آئے گا، پر ڈالرز کا فلو شروع ہو جائے گا. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ مسائل آپ کے حل نہیں ہو جائیں گے. پھر آپ نے آنا ہے جو جاوید صاحب درست فرما رہے ہیں. ابھی تو پیشنٹ کو اگر میں یہ کہوں کہ آپ سگریٹ بہت پیتے تھے اور آپ میرے پاس آ گئے ہیں آئی سی یو میں تو میں آپ کو بلیم کروں، یہ وہ وقت نہیں ہے. ابھی تو مجھے اس کو آئی سی یو سے نکالنا ہے، اس اکانومی کو. وہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. آپ آئی سی یو سے نکل جائیں گے. اب آپ آ گئے ہیں میرے پاس آپریشن تھیٹر میں سٹیبلائز ہونے کے بعد. اب میں آپ کے سامنے کلیئرلی کچھ چیزیں رکھتا ہوں جو آپ کو کرنی ہے.
اگر ہم پروگرام آج سے 5 سال بات کریں گے، اگر یہ نہیں کریں گے تو یہیں کھڑے ہوں گے۔ نمبر 1، آپ کو اپنے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو بیچنا ہے۔ اگر نہیں بیچیں گے تو انرجی سیکٹر الون آپ کو سنک کرا دے گا۔ آپ کے جو کل اور پرسوں میں آپ نے انرجی میں دیکھا، وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپریشن سرکار میں نہیں چل سکتے۔ پی آئی اے کو بیچیں، ڈسکوز کو بیچیں، انرجی سیکٹر کو ڈسرپٹ کریں۔ پی آئی اے کا 67 بلین روپیز کا لاس ہے 2022 کے مالیاتی سال میں۔ یہ فیصلہ کریں کہ یہ 2 کام آپ نے کرنے ہیں۔ نمبر 3، یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ایگریکلچر انکم ٹیکس لینا ہے۔ یہ فیصلہ کر لیں کہ ریٹیلرز پہ ٹیکس ڈالنا ہے۔ یہ فیصلہ کر لیں کہ میرے والد صاحب، اللہ ان کو بہت لمبی زندگی دے، پر جب وہ نہیں ہوں گے تو جو ان کا گھر ہے جب مجھے ٹرانسفر ہوگا تو اس پہ کوئی نہ کوئی 2 یا 3% ویلتھ ٹیکس لینا ہے۔ یہ فیصلہ کر لیں کہ جو لوگ ڈیفینس میں، بحریہ میں، جوہر ٹاؤن میں، اسلام آباد میں پلاٹ لے کر 1 کروڑ کی چیز 4 کروڑ کی بیچتے ہیں، تو اس 3 کروڑ کرنا ہے۔ میرے پاس ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا ہے۔ جاوید بلوانی صاحب، اب آپ ذرا اس پہ آ جائیے کہ یہ جو صورتحال ہے، اس وقت انڈسٹری کی بھی بڑی بری صورتحال ہے۔ اگر یہ معاملات اس جانب بڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں روزگار کے حوالے سے، صنعت کے حوالے سے؟ اب تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ شرح نمو جو ہے وہ بھی 2% سے کم ہوگی۔ دیکھیں، اس وقت جو ہے ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے، ہوم ریمیڈنس کم ہو گئی ہے، مزید کم ہو جائے گی ایکسپورٹ، کیونکہ رو مٹیریل نہیں مل رہا۔ گورنمنٹ کے سارے ڈیسیشن غلط ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، آج بھی پاکستان سے اتنے لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، اتنے لوگ ویکیشن پہ باہر چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں اور ڈالر لے کے جاتے ہیں۔ گورنمنٹ کو اگر اکنامی ایمرجنسی ہے تو سب سے پہلے تو یہ 2 دن کی چھٹی بند کر دینی چاہیے۔ آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے ایمرجنسی ہو اور کسی بچے کا انسیڈنٹ ہو جائے تو آپ کیا کپڑے بدل کے اس کو ہاسپٹل لے جاؤ گے؟ آپ کی اکنامک ایمرجنسی اناؤنس کرنی چاہیے اور فوراً ایک پینی کو بچانا چاہیے۔ ہاں، آپ کنڈیشن کریں، جیسے ٹرکی کے اندر عمرے پہ جانا ہے تو آپ 10 سال میں 1 دفعہ جا سکتے ہیں، حج پہ جانا ہے 15 سال میں 1 دفعہ جا سکتے ہیں۔ اس طرح علاج کرانے جانا ہے، جو پاکستان میں علاج ہوتا ہے وہ علاج باہر کرانے کوئی نہیں جائے گا۔ اس طریقے کہ آپ فورن میجرز لیں، چھٹیاں ختم کریں اور ایکسپورٹ کو بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کریں کہ آپ ایکسپورٹ بڑھائیں اور اوپن مارکیٹ اور بینک کے ریٹ کو اتنا کم کر دیں کہ ہوم ریمیڈنس بڑھ جائے، آپ کی ہوم ریمیڈنس میکسیمم ہو جائے آپ کی۔ جب تک یہ چیزیں آپ نہیں کریں گے، یہ اور پھر ایکسپورٹ کے رو مٹیریل ہیں، لگزریز آئٹم کو روکیں اور نان ٹیرف بیریئر لگائیں۔ آپ دیکھیں ایف ٹی اے جہاں جہاں ہم نے سائن کیا ہے، ہم نے کیا اچیو کیا ہے۔ آپ ہر کام کے اندر انڈر دا ٹیبل مال پکڑتے ہو، غلط کام کر دیتے ہو۔ آپ کبھی اس کا چیک اینڈ بیلنس ہے؟ اس ملک میں کون چیک کرتا ہے کہ ہم نے ایف ٹی اے سائن کیا، ہم نے کیا بینیفٹ اٹھایا؟ جاوید بلوانی صاحب، میرے چائنا نان ٹیرف بیریئر لگاتا ہے، انڈیا نان ٹیرف بیریئر لگاتا ہے، ہم کو نان ٹیرف بیریئر لگانے چاہیے لگزریز چیزوں۔ آپ بی ایم ڈبلیو گاڑیاں امپورٹ کر رہے ہو، دوائیاں نہیں مل رہی اس ملک میں۔ آپ مجھے بتائیں، ہمارے پاس رو مٹیریل نہیں ہے، بی ایم ڈبلیو گاڑیاں امپورٹ ہو رہی ہیں، تو کہاں نظر آ رہی ہے؟ مجھے تو کوئی سرکار نظر جاوید نہیں آ بلوانی رہی۔ صاحب، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، بہت شکریہ جاوید بلوانی صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔